सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मालिक साहब से भी राब्ता करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त ईरान ने रिटेलिएट कर लिया है। इसराइल ने पहले अटैक किया है और उसके बाद ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया। अमरीकी सदर और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने मंजर आम पर आए और गुफ्तगू की, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान का अमरीका का काफी नुकसान हो सकता है, अमरीकी अवाम का दिफा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के बारे में वो ये कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, हम ईरान की बहरिया को खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आपसे मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ अच्छा सलूक होगा या आपको यकीनी मौत का सामना हो सकता है। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिचुएशन वही है जो जून 2025 की सिचुएशन थी, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अमरीका, सिर्फ फर्क ये है कि उस वक्त अमरीका अमन चाहता था और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो जंग छेड़ चुके हैं। नहीं, अमेरिका तो कभी भी अमन नहीं चाहता था। ये तब भी जब हुआ, आपको याद होगा, सदर साहब नेगोशिएशन बात कर रहे थे, 10 दिन अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 24 घंटे के बाद हमला कर दिया। कल ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, इरानियंस ने कहा बात आगे चल रही, इन्होंने कहा बात आगे चल रही है, हफ्ता 10 दिन देखेंगे, इन्होंने फिर किया। सदर की तो, ट्रंप की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है ना। देखिए, इंटरनेशनल मैटर्स में जबान की क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर करती है, और जब दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट इस तरह बार बार धोखा दे तो कौन करेगा, कौन अमेरिका की बात मानेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन अभी बड़ी अलार्मिंग खबर आ रही है, मैं अभी देख रहा था, AFP ने रिपोर्ट किया है कि शायद रियाद में धमाके सुने गए हैं। पहले बहरीन, फिर कतर, अब रियाद जी। आपको बड़ी खौफनाक स्पीड से चीज फैलती नजर आ रही है, और ये पहले किया जा रहा था कि ईरान के डिफेंस के लिए उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो, अगर उन पे हमला होता है तो इस जंग को जितनी तेजी से वो खिते में फैलाएंगे उतना ही ईरान पे प्रेशर कम होगा। और ये बड़ी खतरनाक सूरत डेवलप हो रही है। लेकिन मालिक साहब, साइमल्टेनियसली हमारे साथ अहमद हसन अल अरबी साहब मौजूद थे सबसे कुछ देर पहले। वो ये कह रहे थे कि अगर ये जंग खित्ते में फैलती है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 को किसी लेवल पे स्टार्ट होने का एक इम्कान भी मौजूद है। हम देख रहे हैं कि अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, सऊदी के में भी जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है ईरान। आपको लगता है सिर्फ जंगी हिकमत अमली है, ये कोई दिफाई हिकमत अमली है, या फिर इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जितने ममालिक को इस जंग की लपेट में लेके आया जाएगा उतनी जल्दी ईरान का जो मसला है इसराइल के साथ वो हल होगा, तो ये तनाज़ा उतनी जल्दी हल होगा? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 तो इसका आई डोंट थिंक रीजनल वॉर है। अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो तब होती है अगर बड़े प्लेयर जिस तरह चाइना, रशिया, वो खुदा न खासा इन्वॉल्व हो। वो आई डोंट थिंक सो कि अभी उसी को पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देखिए, जैसे अभी मुशाहिद साहब भी पहले बात कर रहे थे, तो बड़ी एक सेंसिबल बात की थी कि अब इसके अंदर बड़ा रोल आ जाता है कि सारे अरब ममालिक, बड़े, हम भी उसमें शामिल हैं, अरब तो नहीं है लेकिन मुसलमान ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए हैं, कैसे बैठे रहेंगे, कैसे वो बात आगे चलेगी। ये ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ आती है कि इस मामले को इतनी जल्दी खित्ते में फैलाया जाए कि सारे मुल्कों का प्रेशर आए। एलाइज का, जो अमेरिका के इस वक्त हलीफ ममालिक हैं मिडल ईस्ट के सारे, वो अमेरिका को कहेंगे बस हाथ रोको और इस चीज को खत्म करो। देखिए, इस बार लेजिटिमेट रीजन कोई नहीं था। पिछली दफा तो चले आप कह रहे थे कि जी उनके न्यूक्लियर वो है, वहां पे साइट्स हैं, हमने वो तबाह कर दी। अब तो ईरान वैसे 3% की बात कर रहा था कि ठीक है हम 3% इन्रिचमेंट पे आ जाते हैं। जो 400 kg हाईली रिच यूरेनियम था उसकी बात भी चल रही थी कि थर्ड मुल्क के पास ईरान ट्रांसफर कर देगा। अब कोई बहाना नहीं था इस वक्त ईरान पे हमला करने का, सिवाय इसके कि इजराइल के नेतन्याहू को उसने एक लाइफ लॉन्ग एम्बिशन बनाया था कि मैंने ईरान को तबाह करना है, और उसके साल के एंड में इलेक्शन है। उसको और उसके राइट विंग ग्रुप को हर कीमत पे एक जंग चाहिए थी। और 2011-2012 से नेतन्याहू हमेशा ही कहता है मुझे अमेरिकनों को उल्लू बनाना आता है और मुझे अमेरिकनों से खेलना आता है। और ये बड़े आइडियोलॉजिकली अलाइन है डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ। ये कोई इतना वो नहीं है कि खाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेतन्याहू, उनका अपना दामाद ज्यूइश है, कुश्तर उनका वो है, एक्लवी जो इसको उन्होंने लगाया है एम्बेसडर,
اسرائیل کے اندر امریکہ کا انکلینیشن تو ہے ایک مالک صاحب, انکلینیشن تو ہے, یہ ٹوٹل الائنڈ ہے ایڈیولوجیکلی, انٹلیکچولی, فائنینشلی. اور دیکھیں نا جو ایکٹیویٹی لگایا تھا وہاں پہ ایمبیسڈر اسرائیل میں, اس سے تھوڑے دن پہلے بیان نہیں دیا تھا کہ جی اسرائیل تو پورے مڈل ایسٹ میں جو بائبل کے مطابق اس کو جگہ ملی ہوئی ہے نائل اور یوفریٹس اور نائل کے دریاؤں کے درمیان میں, اسرائیل چاہے تو حملہ کر سکتا ہے. اس میں تو عراق بھی ہے, اس میں سیریا بھی ہے, اس میں سعودی عربیہ بھی ہے. سو اس قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, خود یہ ہے, لیکن یہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیے ایران ایک بات بڑی سمپل ہے, آپ رجیم چینج چاہتے ہیں نا. میں ابھی دیکھ رہا تھا فورن میڈیا, اس میں بی بی سی رپورٹ کر رہا تھا کہ جی یہ خامنئی صاحب کی کمپاؤنڈ وہاں پہ ہٹ ہوا ہے, پریزیڈینشیل پیلس کے پاس ہٹ ہوا ہے, اور کلیئرلی ایک اٹمپٹ ہوئی ہے لیڈرشپ ٹارگٹ کرنے کی اسرائیلی ایرانین. لیکن ایک تاریخ میں کوئی بھی رجیم چینج مالک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے اور آپ تک بھی خبر پہنچائیں کہ ایران کے خلیجی ممالک قائم امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں. کویت, یو اے, قطر, بحرین, سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. ابو ظہبی میں مزید دھماکے سنے گئے ہیں, دبئی میں دھماکہ سنا گیا ہے. الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹ کر رہا ہے. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب اس تمام تر صورتحال کو کس طرف اب آپ جاتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی اب ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے 19 مقامات پر خطے میں فوجی اڈے ہیں امریکہ کے, اب اس کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. دیکھیں میں وہی ہم نے بات شروع میں آپ سے کر رہا تھا نا کہ ایران کی تو اسٹریٹجی ہوگی کہ اس کو خطے میں اتنا زیادہ پھیلایا جائے کہ سارے جو ریلیف ہیں اس کے ان کا پریشر پڑے امریکہ کے اوپر. تو اس لیے یہ تو سرپرائزنگ نہیں ہے. میرا خیال ہے ایران کے لیے یہ بڑا, ان کی سکسیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کتنی جلدی اور کتنا زیادہ وہ خطے میں پھیلا سکتے ہیں. دیکھیے سسٹینڈ وار 1-on-1 تو ان کے لیے لڑنا بہت مشکل ہے. جو فائر پاور ہے اسرائیل کی, جو فائر پاور ہے امریکہ کی, 40,000 ان کا فوجی علاقے میں ہے. انہوں نے لا کے اپنے وہ وارشپس کھڑی کر دی ہیں. کچھ زمینی حقائق ہیں. کیا سسٹینڈ لانگ ٹرم وار 1-on-1 لڑ سکتا؟ نہیں لڑ سکتا. لیکن کیا امریکہ بھی یا اسرائیل کیا خالی تیاروں سے تباہی کر کے رجیم چینج کر سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ان کو یا بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے یا ان کو موومنٹ کے اندر, جیسے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے اب اس قسم کے بیانات شروع ہو گئے ہیں نا کہ لوگوں کو کہ جی ہم ان کو ٹھوکیں گے, ہم ان کو یہ کریں گے, اور یہ لائف ٹائم کا ایک موقع ہوگا کہ آپ اپنی حکومت اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں. اس کے اندر انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا جو پپٹ ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اس نے یہ بھی خبر چلا دی تھی کچھ دن پہلے کہ ہم نے ایک پورٹل بنایا ہوا ہے جس میں 5,000 سیکیورٹی فورسز کے اراکین نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلایا. اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. تو رجیم چینج تو آن گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کی تباہی پھیر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ مڈل آف دا وار میں کب یہ اسٹریٹ موومنٹ, اگر ان کا خیال کیجیے حملے شملے ہوں گے تو ایک دم لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. ایران کا کلچر تھوڑا سا مختلف ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی جنگ کے دوران وہ کوئی ریوولٹ ہو جائے گا یا وہ چیزیں ہوں گی. مالک صاحب ویسے آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا پریکٹیکلی انٹرفیئر کریں گے اس معاملے کے اندر؟ لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا کہ محض صرف مذمتی بیانات تھے, لیکن اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے, پرولونگ ہوتی ہے, اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز بند کرتا ہے, وچ مینس کہ جو آئل سپلائی ہے ٹو چائنا اینڈ رشیا وہ ہالٹ ہو جائے گی اور چائنا کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوگی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک پریکٹیکلی اس دفعہ انٹروین کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں زیادہ جو ٹرمپ وغیرہ پہ پریشر ہوگا, مجھے ڈائریکٹلی فرینکلی نہیں لگتا. ابھی چائنا کا ورلڈ اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ کانفلکٹ کے بجائے نہیں, وہ اکنامک اسیمولیشن میں بلیو کرتے ہیں کہ اکنامکلی اسکویز کریں اور الائز بنائیں. وہ طاقت پہ نہیں, وہ فائنینشیل مسئلے پہ کھیلتے ہیں. رشیا ابھی پھنسا ہوا ہے اپنی جنگ کے اندر. اس سے تو یوکرین بھی نہیں سنبھلا, اس سے دنیا کے کیا سنبھلا. میرا خیال ہے جو پریشر پڑے گا ٹرمپ پہ بہت زیادہ, اس کی دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن کیا ہے. ٹرمپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کہتی ہے کہ کسی قیمت پہ جنگ نہ ہو. نیتن یاہو کی ڈومیسٹک پالیٹکس کہتی ہے ہر قیمت پہ جنگ. اس کو اگلے الیکشن سال کے اینڈ میں کے لیے ویسٹ بینک کے اندر بدماشی چاہیے, ایکسٹریم رائٹ گروپ کے لیے اس کو ایک جنگ چاہیے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا.
جو اس کو مل گئی ہے, جو ٹرمپ نے دے دی ہے. ٹرمپ کا جو اپنا میک امریکہ گریٹ اگین والی لابی ہے وہ خود بھی جنگوں کے خلاف ہے. 2 دفعہ اس نے جھوٹ بولا, جنگ کر دی ہے. اب مڈ ٹرم پولز ہیں, آئی ایم شیور اس کو مڈ ٹرم پولز کے اوپر بھی نظر ہوگی ٹرمپ کی. میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کا تو جو بڑا کر دیا ٹرمپ صاحب نے, وہ تو اپنی جگہ ہے. ان کے الائز ٹوٹ گئے, ان کے سب سے قریبی حلیف وہ بھی دوسری جگہ پہ سیکورٹی الائنس بنا رہے ہیں, بزنس الائنس بنا رہے ہیں. اس نے بے اعتبارہ ملک بنا دیا امریکہ کو, بہت زیادہ بے اعتبارہ ملک بنا دیا, جہاں پہ اب دنیا بالکل ان پہ بلیو کرنے کے تیار نہیں. ایون کینیڈا جو ان کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہا, وہ بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. ڈینمارک والا سین آپ نے دیکھا. سو لانگ ٹرم کے نقصانات اپنی جگہ ہیں. میرا خیال میں ٹرمپ پہ سب سے زیادہ پریشر ہوگا ڈومیسٹک پالیٹکس کا اور مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کے ایمبیشنز ہیں. دیکھیں ٹرمپ صاحب کے مڈل ایسٹ کے اندر فائنینشیل ایمبیشنز بھی ہیں. ان کے بیٹے کی جو داماد صاحب نے جو فائنینشیل فرم بنائی تھی, اس میں یو اے 1.2 بلین پلس ڈال رہا تھا. سعودی عربیہ سے 1.2 بلین آیا. انہوں نے اپنے ٹرمپ کے ریزورٹس بنانے ہیں, سب کچھ بنانے ہیں. ٹرمپ کو نظر آتا ہے کہ اگر وہ اب بالکل ہی ٹھنڈ کروا دے گا اور یا بالکل جوتے کی نوک پہ رکھے گا پورے مڈل ایسٹرن لیڈرز کو صرف اسرائیل کی خاطر, تو اس کے اپنے بزنس انٹرسٹ بھی ہرٹ ہوتے ہیں اس کے کافی زیادہ. اور ٹرمپ صاحب ہر چیز ٹرانزیکشنل دیکھتے ہیں. وہ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں, ریٹرک اپنی جگہ ہے. وہ ایک وائٹ سپرمسٹ ہے اور وہ بڑے ہی سیلفش قسم کے انسان ہیں جو اپنا فائدہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں. اس لیے یہ پریشر ٹرمپ پہ زیادہ ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں گے جی وہ کوئی آئیڈیولوجیکل چیزیں ہوں گی, کچھ ہوں گی. اب تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہر موقع پہ ٹرمپ صاحب کو بہت سالڈ سپورٹ کرتے رہے ہیں بورڈ آف پیس, اس میں وہ کیا کرتے ہیں. بیکاز دیکھیے وہ خود بھی خطرے میں ہیں, ان کی اپنی بھی جو سیفٹی ہے اس کی چیز ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جب اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی بڑی آٹوکریٹک رجیم ہے ایران میں اور لوگ اس سے ناک و ناک آئے ہوئے ہیں, کھڑے ہو جائیں گے. باقی ممالک میں کیا ہے, کیا وہاں جمہوریتیں ہیں, کیا وہاں پہ پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. وہ ان کو یہ بھی پتہ ہی یہ وہ ٹرینڈ کوئی نہیں افورڈ کرتا, اندر سے کہتے نہیں ہیں. کیا مڈل ایسٹ کے ملک یہ افورڈ کرتے ہیں کہ جس طرح ایران میں ایک موومنٹ چلے عوامی اور الٹا دیتا ہے گورنمنٹ کو, ان کے ملکوں میں کیا موومنٹ سی پھر چلیں گی. جب وہ ٹونیزیا سی موومنٹ شروع ہوئی تھی, جس کو عرب اسپرنگ بولا تھا, جب عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا کہاں پھیل گیا تھا. جنگیں شروع تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, تو جو ڈائریکشن لیتی ہے یو نیور نو. اگر رجیم چینج ہو جائے ایران میں, چلے مان لیا ہو گئی ہے, پھر کیا گارنٹی ہے کہ لیکن مالک صاحب جنگ کے بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں, مذاکرات کے بھی تو کوئی طور طریقے ہوتے ہیں نا. ایسے تو نہیں کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ نے. نہیں ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں ایک اصول ہے, وہ ہے مائٹ از رائٹ. دنیا کا نظام آج تک 80 سال سے اس کے چل رہا تھا کہ ایک جھوٹی سچی ایک پریٹینس تھی, کچھ چھوٹا بہت جھوٹ موٹ بولا جاتا تھا کہ کوئی چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا, نیتنیاہو ہو گیا. آپ جیسے آپ لوگ آپ بھی بلکہ شاید بات کر رہی تھی آپ دونوں میں سے کوئی کہ جی یہ تو یو این کو نہیں مانتے, اور مشاہد نے صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یو این ہے, باقی لوگ یہاں بالکل ہیں. لیکن یہ ٹیمپرری بلپس ہے نا. آپ بالکل ٹرمپ نہیں مانتے یو این کو, ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانتا, اپنا نیتنیاہو نہیں مانتا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ کو نہیں مانتے. بٹ یہ بھی گزر جائیں گے. لیکن اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے وہ مائٹ از رائٹ چل رہا ہے, اور اس سے تباہی ہوگی نا. اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں. جب آپ انڈیا میں جینوسائیڈ کو کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے جینوسائیڈ آپ اپروو کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہیں. آج بھارت کی کریڈیبلٹی کہاں ہے, نیتنیاہو کی کریڈیبلٹی کہاں ہے. سملرلی طاقت کی ایک اپنا لائف سپین ہوتا ہے, لیکن طاقت انفینٹ نہیں ہوتی. یہ ابال آتا ہے دودھ کے ابال کی طرح, پھر گزر بھی جائے گا. لیکن یہ اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے. یہ آپ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز, یہ ساری ڈکٹیٹرشپس ہیں, ایک بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ساری ڈکٹیٹرشپس ہیں. یقین مانیے یہ اندر سے کسی بھی ایک ملک میں پبلک موومنٹ چلتی ہے نا تو 18 ملکوں کا سانس خشک ہو جاتا ہے. ہاں ہو رہا ہے تو بحرین میں نہ ہو جائے. یاد نہیں آپ کو کچھ عرصہ پہلے جب بحرین کے اندر کتنی کلنگ ہوئی تھی جب موومنٹ چلی تھی, پھر وہ دبا دی گئی.
پھر عراق میں جب شروع میں ہوا، تو یہ چیزیں بار بار ہوں گی. اس لیے یہ بھی چاہیں گے کہ ایران میں بڑی جلدی ایک کوئی اگریمنٹ ہو، ارینجمنٹ آئے، کیونکہ خالی فزیکلی تو شاید ان کو اتنا خطرہ نہ ہو، لیکن ان میں سے کوئی سوشل موومنٹ افورڈ نہیں کرتے اپنے علاقوں میں، بیکاز دے آر آل ڈکٹیٹرز. اگر ایران میں اسلام کے نام پہ اور دوسرے نام پہ انہوں نے سختی کی ہوئی ہے، تو یہ باقی ملکوں میں بھی، مڈل ایسٹ میں وہی حال ہے. مالک صاحب، ویسے ایک چیز تو ہم مس کر رہے ہیں، isn't it ironic کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ ایک ایسکلیٹڈ کانفلکٹ میں انگیجڈ ہے. افغانستان جارحیت کر رہا ہے، پاکستان جواب دے رہا ہے. دوسری طرف اسرائیل آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے مذاکرات کو سیبوتاج کر کے ایران پر حملہ کر رہا ہے. اینڈ مین وائل مودی اینڈ نیتن یاہو کی کوئی ٹی ٹائم چل رہا ہے اینڈ دے آر اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم ان اسرائیل. یہ شیڈی بات نہیں ہے؟ نہیں، شیڈی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک اوپنلی الائڈ انٹرسٹ ہے. وہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ ہے، وہ ایک جوئش ایکسٹریمسٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک کرسچن ایکسٹریمسٹ ہیں، جو وہ ایک ایونجلیکل مائنڈ سیٹ سے رکھتے ہیں. وہ بالکل وہ ایک وائٹ سپرمسٹ بھی ہیں. یہ تو بگ بیڈ بوائز کا کلب بنا ہوا ہے، اور تینوں میں ایک چیز کامن ہے، تینوں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. نیتن یاہو کا سروائیول مسلمانوں کو مارنے پہ ہے، ان سے نفرت کے اوپر کھیلنے پہ ہے. مودی کی کیا پالیٹکس رہی ہے؟ اب جو یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں، ان میں مجھے فرق بتا دینا. ان تینوں میں تو تینوں کی کامنالٹی ہے، اور تینوں نے اپنے ملکوں کا بڑا غرق کیا ہوا ہے. آج اسرائیل، آپ کے ایون جوئش جو ہیں، جوز بھی زائنسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا لان تان کر رہی ہے. دیکھیے، یہ آپ کو سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جو ملکوں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی پیکس آ جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں. لانگ ٹرم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہٹلر کی پیک نہیں آئی تھی؟ ورلڈ وار کرا دیا. اس کے بعد کتنے سال لگے جرمنی کو دوبارہ کامٹی آف نیشنز اپنی جگہ بنانے میں؟ کیا اٹلی میں کیا جو ہوا، کتنے سال لگے اٹلی کو؟ جاپان ورلڈ پاور تھی، اس نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ایک بندہ آ کے ملک بناتا ہے. ہر ملک کی تاریخ میں ایک بندہ ہوتا ہے جو ملک بناتا ہے، اس کو کہیں بہت اوپر لے کے جاتا ہے. پھر ملکوں کی تاریخ میں گرانے والا بھی، تباہ کرنے والا بھی ایک ہی بندہ ہوتا ہے، who comes and destroys the credibility. اب ٹرمپ صاحب نے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی ڈسٹروائے کر دی. امریکہ کی جو یورپ میں نیٹو کو ساری زندگی روس نہیں کر سکا، چین نہیں کر سکا، اس نیٹو کو ٹرمپ نے توڑ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. جو الائنسز، دیکھیے فرق کیا تھا امریکہ کا اور دنیا کی باقی سپر پاورز کا. جب رشیا سپر پاور تھا، سوویت یونین سپر پاور تھا، وہ طاقت کے زور پہ چلتے تھے. ہسٹری کی دوسری سپر پاورز طاقت کے زور پہ چلتی تھی، ڈرا کے دنیا کو تابع کرتی تھی. آپ تاریخ پڑھیے، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے جو الائنسز کے ذریعے جس نے دنیا کو کنٹرول کیا، جس نے اسٹرکچرز بنائے، یو این بنایا، دوسرے آرگنائزیشنز بنائی، اور دنیا کو ایز الائے بنا کے، انٹرسٹ الائن کر کے بنا دیا. تاریخ میں چاہے وہ پرشین امپائر تھی، دوسری امپائر تھی، وہ تلوار پہ چلتی تھی. یہ اسٹرینتھ تھی. 80 سال امریکہ سپر پاور رہا ہے، بیکاز اس نے آئیڈیالوجیکلی، انٹلیکچولی اور مورل، جھوٹے سچے جو بھی ہیں، لیکن ایک مورل وہ بنا کے پلیٹ فارمز اس نے اس طریقے سے سپر پاور بن کے چلایا تھا. ٹرمپ چلا گیا پھر ٹپیکل پرانی سپر پاور سٹائل پہ، یا میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں. اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، میں ٹیرف لگا کے آپ کی اکانومی تباہ کر دوں گا. اگر آپ نہیں تباہ کے اٹھائیں گے تو میں آپ پہ بم مار دوں گا، میزائل مار دوں گا. یہ ٹیمپرریلی سکسیسز ہیں، لانگ ٹرم میں بیڑا غرق کر دیا اس نے امریکہ کا. اور یہ تینوں لوگ ایکسٹریم ذہن کے لوگ ہیں، ایکسٹریم کے لوگ ہیں.